अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। क्यों कत्ल हुआ, कत्ल होने वाला कौन था, टीम मुजरिम कौन आज इस पे बात कर रही है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और उस कत्ल होने वाले शख्स के भाई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजह बनी कि एक शख्स को जो है इस तरह सरे बाज़ार बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम। मोहम्मद ज़मान सर। ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕੌਣ ਨੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਤਲ ਇਦਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਈਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਈਦ ਖਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੇਨਾਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਪਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਈਅਤ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਦ ਖਾਨ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਪਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 2 ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ 4। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ 13-14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਰ। 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 17 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं और इनकी दास्तान आपने सुनी कि 2007 में इनका भाई एक शख्स को कत्ल करता है और कत्ल के जुर्म में जेल चला जाता है। 17 साल के बाद वो भाई जेल से वापस आता है और यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो शख्स जो कत्ल करके जेल में चला गया, उसने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की ही की, बाकी पूरा ख़ानदान भी उसी की आस उम्मीद में, उसके केस की पैरवी में। और ये शख्स जो अभी उस कत्ल का मुद्दई मुकदमा है, मकतूल का भाई है, सारा वक्त मजदूरी करके चंद पैसे इकट्ठे करता था
ना इसने शादी की, अपनी वालिदा पर लगाए, या जो पैसे जमा करता था वो अपने उस कातिल भाई की मुलाकात के लिए जेल में जाता और सारे पैसे वहाँ पे उस पे लगा के वापस आ जाता। इस शख्स ने, जो आपको नज़र आ रहा है, जो इस केस का मुद्दई है, मकतूल का भाई है, इसके बकौल इसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाई के केस की पैरवी और जेल में उससे मुलाकातों पे लगा दी, उसके लिए वक्फ कर दी। शादी नहीं कर पाया ये शख्स, और सिला क्या मिला जेल से वापस आने के बाद? फिर एक अंदोहनाक मौत, एक ऐसी मौत जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो तो कम है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप रवादारी से, सुलह जुई से मामलात को बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए हल करने की कोशिश करें तो शायद बहुत सारे ख़ानदान उजड़ने से बच सकते हैं। बहुत से लोग शायद जो हैं, बहुत सी माँओं के चश्मो चराग जो हैं वो बचाए जा सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम खुद ही मुनसिफ, खुद ही कानून बनने की कोशिश करते हैं। हम अपनी झूठी अनाओं के ग़ुलाम बनते हैं और फिर ऐसे में वो फ़ेल सरजद होते हैं जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, जिनकी ना कोई मुआशी तौर पे इजाज़त देता है, ना मुआशरती तौर पे, और ना किसी भी कानून में उनकी इजाज़त है। भाईजान, हुण उन्हां दा कातल जिहड़ा तुहाडे भाई दा वो फड़िया गया है, की कहंदे हो? हुण तुसीं की तवक्को रखदे हो कानून तो, अदालत तो, पुलिस ने? क्योंकि बर वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस का इन्ना ही काम होंदा है कि पुलिस फड़े, मुकदमा जिहड़ा भरपूर किस्म का बनावे, उन्होंने फड़ लिया, तफ्तीश कर रहे हैं, मर्डर वैपन ये वो सारा कुछ पुलिस के एंड तो पूरा है। की कहंदे हो आला हुकाम नूं, की कहंदे हो वज़ीर आला नूं, जुडिशरी नूं, जस्टिस साहब नूं, की किदां दा इंसाफ चाहिए? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। क्या तुसी अपने केस के उत्ते दोनों पैरों ते भार पा के खड़े रहोगे या फिर सुलह हल नूं जाओगे? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਕੱਟਣ। ਠੀਕ ਹੈ, तुसी चाहते हो कि पूरा पूरा इंसाफ हो? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। नाज़रीन किराम, मुदई मुकदमा ये चाहते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ हो, उनके भाई के कातिल को करार वाकई सज़ा मिले। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है। टीम मुजरिम कौन की अपने नाजरीन से यही इल्तिमास है, यही रिक्वेस्ट है, और बारहा हम ये चीज़ रिपीट करते हैं कि अपने ताल्लुकात को उसी नहज तक रखिए कि बात बर्दाश्त तक रहे। अदम बर्दाश्त अक्सर सानहात को जन्म देती है। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है इस वक्त फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के अंदर, और बात हो रही है ईद खान कत्ल केस पे। हमारे साथ एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी इंस्पेक्टर राना मगफूर अहमद ख़ान मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि क्या मुहर्रिकात क्या थे, किस लिए ये कत्ल हुआ, पुलिस को इत्तला कैसे मिली, और इस सब में पुलिस ने कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुलजिमान को गिरफ़्तार भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये क्या केस है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी ज़रा बताइएगा, और फिर आपको इत्तला कैसे हुई इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ऐसे है कि 3-4 जुलाई की दरमियानी शब को एक 15 की कॉल वसूल होती है कि सतियाना रोड पे शेल पम्प के साथ नामालूम 2 अफराद थे, उन्होंने एक शख्स को फायरिंग से ज़ख्मी कर दिया। उसकी इतला पे मैं मोबाइल ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद डीएसपी साहब पीपल्स कॉलोनी और फिर एसपी साहब भी पहुंच जाते हैं मौके पे। हम वहाँ पे पहुंचते हैं, हमारे जाने से पहले जो मजरूब था उसको 11-22 की गाड़ी ले जा चुकी होती है। फिर हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करते हैं कि ये मरने वाला कौन था, मारने वाला कौन था। तो कोई भी बंदा हमें उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई आके ये क्लेम नहीं कर रहा कि मरने वाला मेरा भाई था, मेरा अजीज़ था, मेरा दोस्त था, मेरा मोहल्लेदार था। अच्छा, इब्तदाई तौर पे जब आपको कॉल मौसूल हुई और जब तक आप जाए वक़ूआ पे पहुँचे हैं तो ये एक टोटली ब्लाइंड था? जी बिल्कुल, जो कॉलर था वो भी राहगीर था। वो भी जब हम पहुँचे हैं इंसिडेंट प्लेस पे तो वो भी मौजूद नहीं था। उससे मेरी कॉल पे बात हुई तो उसने कहा जी मैं गुज़र रहा था तो मेरे सामने 2 लड़के थे, मोटरसाइकिल पे आए, वो फायरिंग करके उन्होंने एक शख्स को ज़ख्मी किया था और मैंने गुज़रते गुज़रते वहाँ से अपनी नेकी समझ के कॉल कर दी थी। मुझे उसकी कोई तफसील से नहीं, कोई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा। फिर हम वहाँ पहुँचे तो वो पता चला कि रेस्क्यू 1122 वाले उसको बंदे को जो मजरूब था उसको शिफ्ट कर चुके हैं हॉस्पिटल में। फिर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो हॉस्पिटल चले गए।
تو اس بندے کی ڈیتھ ہو چکی تھی انہیں زخموں کی وجہ سے جو فائرنگ کے نتیجے میں اس کو آئے تھے. پھر ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کی کوئی انفارمیشن ملے, کوئی دعوے دار آئے تو کارروائی آگے چلائیں, اس کی پوسٹ مارٹم اور جو ادر جو لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, لیکن اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سر دست. پھر ہم نے اس کا پہلا تو یہی تھا کہ ہم اس کا پتہ کروائیں. پھر ہم نے اس کی فوٹو لے کے اشتہار شروع کا اس کا چھپوایا, وہ اپنے اس کو شیئر کیا مختلف گروپس میں اور اپنے جو ہمارے جو لیگل گروپس ہیں ان میں بھی. اچھا, اس میں اب تھا جو قتل ہوتا ہے نا, اس کا سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کا ماڈس آپرینڈائی کیا تھا. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ڈکیتی کی وجہ سے کوئی قتل ہو رہا ہے, ایک غیرت کے نام پہ کوئی قتل ہوتا ہے, ایک دشمنی میں قتل کرتے ہیں لوگ. اب یہ جو قتل تھا اس کی ہم نے وہاں پہ کچھ کیمراز چیک کیے تو وہ نظر آ رہا تھا قاتل نے جس انداز سے قتل کیا تھا کہ اس میں نظر آ رہا تھا صاف کہ اس میں غصہ ہے, وہ پورے ارادے کے ساتھ آیا ہے کہ میں اس کی جان لے کے ہی واپس آؤں گا. یعنی اس نے پوری تسلی کی ہے کہ یہ بندہ بچنے نہ پائے, اتنے فائر کیا اس نے. ہم نے پھر ڈھونڈا کہ سب سے پہلے تو اس بندے کا پتہ چلے, تو ہمیں کہیں سے پھر انفارمیشن ملی تھرو فزیکل سورس کہ یہ بندہ تاندلے کا رہنے والا ہے اور ایدو اس کو کہتے ہیں. صحیح نام نہیں پتا تھا اس بندے کو بھی. پھر ہم نے تاندلے میں اپنے جو لوکل سورسز تھے ان سے مدد لی تو ہمیں پتہ چلا کہ عید خان عرف ایدو اس کا نام تھا, اور یہ بندہ 2007 میں ایک مرڈر کیس میں جیل گیا تھا اور یہ کوئی 17-18 سال جیل کاٹ کے واپس آیا. جب ہمیں یہ پتہ چلا تو پھر ہمارا فوراً شک گیا کہ یہ پھر دشمنی میں اس کو مارا گیا ہے, تو پھر پتہ کیا جائے کہ اس کے دشمن کون سے ہیں. تو آبویسلی پہلے دشمن تو وہی بننے تھے جن کا اس نے مرڈر کیا ہوا تھا. پھر ہم نے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ کروایا. جو مقتول تھا 2007 میں جو اس کے ہاتھوں مرڈر ہوا تھا, اکبر نام کا بندہ تھا, وہ پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ جی اس کے بھی بچے ہیں, لڑکے ہیں اور وہ جوان ہیں. پھر ہم نے ریڈ کیا ان کے گھروں پہ تو اس کا بیٹا پکڑا گیا. اللہ کی رحمت سے ہماری جو ٹیم تھی انچارج انویسٹیگیشن, محمد علی صاحب, ان کے ساتھ لڑکے انیس اور عمران وغیرہ, انہوں نے بڑی محنت کی اور اللہ پاک نے بڑی رحمت کی کہ فوری, جس کا پہلے مقتول کا ہی پتہ نہیں چل رہا تھا, وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس کے قاتل بھی پکڑ لیے جن کا بھی مقتول کے ورثہ کو بھی نہیں پتہ تھا. مین وائل جب ہماری یہ کارروائی چل رہی ہے, ہم جو قاتلوں کو گرفتار کر رہے ہیں, تو مین وائل یہ جب پتہ چلا ہم نے اس کی تشہیر کی گروپس میں, تو اس مقتول ایدو کا اس کا بھائی آیا, زمان اس کا نام ہے, وہ تھانے میں آیا. اس نے آ کے بھی کچھ انفارمیشن دی کہ ہمارا پہلے بھی ایک بھائی مرڈر ہو چکا ہے, کھوڑیاں والا میں اس کا پرچہ درج ہے, اور یہی بھائی جو یہاں پہ آیا تھا وہاں پہ بھی مدعی ہے. ہم نے اسے پوچھا کہ پھر تمہیں تو پتہ ہوگا کہ تمہارے دشمن کون کون سے. اس نے کہا نہیں جی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, نہ میں بلا وجہ کسی کا نام لے سکتا ہوں. میرے بھائی کے کافی سارے رولے تو تھے مختلف لوگوں سے, تو مجھے نہیں پتہ کون ہے. فی الحال تو نامعلوم پرچہ میرا درج ہے. میں آپ کو سوری قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. میری اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے جو مدعی مقدمہ بھی ہیں. وہ اتنا سیدھا سادہ سا انسان ہے, مزدور آدمی ہے, اور وہ شاید بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہ جی میں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اپنے بھائی کی پہلے جیل میں ملاقاتوں پہ گزار دی, پھر میرے بال سفید ہو گئے اس کو سمجھاتے ہوئے کہ جی اس طرح کے کاموں میں, اس لڑائی جھگڑے میں, اس خون خرابے میں کچھ نہیں رکھا ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی, میری اپنی ساری جوانی یا تو اپنی ماں کی خدمت میں گزر گئی یا پھر اپنا بھائی جو جیل میں تھا 17 سال میں اس کی ملاقاتوں کے پیچھے میں نے گزار دیا. مجھے اتنا وقت نہیں دیا زندگی نے کہ میں جو ہے وہ اپنے اوپر فوکس کر سکوں, میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں کہ میری بھی ایک لائف ہے, میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. وہ آبدیدہ ہو گیا تھا کہ ہم صرف ایک بہن اور ایک بھائی رہ گئے ہیں, اور میرا ایک بھائی پہلے قتل ہو گیا, اور اس کو بھی سمجھا کے میری زندگی گزر گئی. میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس سے ہماری بات ہوئی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ شخص نظر آ رہا ہے کہ اس کی اپنی ساری زندگی شاید ان کو سمجھاتے ہوئے, مزدور ہے شاید, وہ ایک قبرستان میں شاید مزدوری کرتا ہے. تو یہ شخص جو ہے اسپیسیفک ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ کہاں جاتا تھا, کن سے ملتا تھا, کن لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. آپ کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ اس کا بھائی خود ہی ایکنالج کرتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی روٹین کا ہی نہیں پتہ تھا کہ وہ کن سے ملتا ہے اور کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. پھر جب یہ ساری آپ نے انویسٹیگیشن کی, پھر آپ کو کیسے کنفرم ہوا کہ یہ والے جو مرڈرر ہیں انہوں نے پلان کر کے اس کو قتل کیا؟ ہاں جی, بس وہ جب بندے پکڑے گئے پھر ان کو انٹیروگیٹ کیا تو اس میں کچھ ٹائم لگا. کچھ ہم نے اس کی جو انسیڈنٹ پلیس تھا ادھر سے بہت سارے شواہد ہمیں مل چکے تھے. مطلب اب آپ کو ہی میں کسی پکچر میں دیکھ لوں, بعد میں آپ میرے سامنے آئیں تو آپ اسے پھر ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ یہ میں نہیں ہوں. تو اس میں کیونکہ وہاں سے کچھ فوٹیجز مل چکی تھیں, کچھ ہمیں پتہ چل گیا تھا بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے. تو اپیرنٹلی یہی لگ رہا تھا کہ ان کے پاس جتنی بڑی وجہ ہے یہ کام کرنے کی کسی اور کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس لڑکے کے باپ کو اس نے قتل کیا ہوا تھا. اور جیسا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, بہت سارے لوگ ہمارے ان عدالتوں کے کیے ہوئے انصاف سے مطمئن نہیں ہوتے. وہ شاید
سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انصاف اس سے زیادہ تقاضا کرتا تھا، جتنی اس کے ساتھ اس کو سزا دی گئی ہے یہ زیادہ سزا کا حقدار تھا. تو سیم واز دا کیس ود دس پرسن. یہ بھی لڑکا یہی سوچ کے اس نے کہا کہ مطلب اس نے میرے باپ کو مارا ہے تو اس کا بھی حق یہی بنتا ہے کہ یہ بھی اس دنیا میں نہ رہے. تو پھر اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. اس نے پھر کنفیس کر لیا کہ ہاں جی میں نے یہ مرڈر کیا ہے، کیونکہ اس نے بہت ظلم کیا تھا ہمارے ساتھ. تب میں چھوٹا سا تھا، اس نے ہمیں چھوٹی عمر میں یتیم کر دیا. ہم بڑی مشکل سے یعنی اس حد تک پہنچے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے، کیا کیا میرے جو گھر والے ہیں، میری والدہ، انہوں نے کیا کیا مشکلیں سہی ہیں. تو اس میں وہ غصہ تھا ابھی تک. پھر اس کے بعد اس نے فردر بتایا، پھر اس نے اپنا ویپن بھی ریکور کروا دیا، جو مرڈر ویپن تھا وہ بھی ہمارا ریکور ہو گیا الحمدللہ. مطلب اس کی ساری جو سٹوری تھی جو یہاں تک ہمیں درکار تھی، باقی تو ابھی انویسٹیگیشن انڈر گوئنگ ہے. اس میں مزید جو چیزیں آئیں گی ہم وہ بھی جو پولیس فائل ہے اس میں ان کو درج کرتے جائیں گے اور آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے جائیں گے. مغفور بھائی، ایک 2007 میں ایک شخص قتل ہوا، اس کے قاتل نے 17 سال جیل بھی کاٹ لی. یہ جیل سے آنے کے بعد بھی شاید اس کا قبلہ درست نہیں ہوا ہوتا. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی شاید اس میں وہ رعونت تھی، وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ تونچ سریا، اس کا ابھی تک باقی تھا. وہ شاید خود کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیل سے زیادہ کوالیفائی ہو کے آیا ہوں. حالانکہ ٹیم مجرم کون نے اسی فیصل آباد کی جو سینٹرل جیل ہے اس کا وزٹ کیا. جیل حکام سے ہماری ملاقات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل ایک بہترین ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے. یہاں پہ جو سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں ان کو ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں، ہنر ایسے سکھائے جاتے ہیں. تو کیا سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یا پھر اپنا یہ اس کو کہہ لے کہ اب ٹالرنس لیول ہے کہ ایک انسان ہے 17 سال وہ کاٹ بھی چکا ہے، اسے پتہ ہے میری فیملی نے سفر کیا، میں نے سفر کیا، اس کی شادی نہیں ہو سکی، اس کے باوجود آ کے اس کا اس طرح سے برتاؤ، اور دوسری جانب جو ابھی قاتل ہیں ان کا اپنے باپ کا بدلہ لینا، کیا اسے ہم صرف عدم برداشت کا نام دے سکتے ہیں؟ جی عدم برداشت تو ہے ہی آبویسلی. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ کافی حد تک درست ہے. جیل میں جا کے بہت سارے لوگوں میں بہتری آتی ہے، وہ اپنی جو سابقہ زندگی ہوتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، وہ ایک نئی لائف کا آغاز کرتے ہیں. لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کوئی 5-10% عوام ایسی ہوتی ہے جو اتنے ریجڈ ہوتے ہیں مینٹلی، اتنے وہ سخت مزاج ہوتے ہیں کہ وہ 17-18 سال قید میں رہنا بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. اور یہ بندہ بھی جیل جانے سے پہلے جس طرح کی لائف گزار رہا تھا، یہ واپس آ کے بھی اسی طرف جانا شروع ہو گیا تھا آہستہ آہستہ. تو اب یہ جتنا ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا لڑکے کو، یہ صرف اس وجہ سے اس نے اس کا مرڈر نہیں کر دیا کہ 17 سال پہلے اس نے جو وقوع کیا تھا اس کو باپ کو مار کے، اس کے بقول جس کو ابھی انٹیروگیٹ کرنا یا اس کو کنفرم کرنا ابھی باقی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ واپس آ کے اس نے پھر سے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ہمیں خطرہ تھا کہ جیسے اس نے 2007 میں ہمارے باپ کو مار ڈالا تھا، کہیں یہ پھر سے ہمارا کوئی نقصان نہ کر دے. تو اب عدم برداشت بھی ہے اور بے یقینی بھی ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے، سوری ٹو سے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، پولیس پہ یا عدالتوں پہ، کہ اگر پہلے کسی نے غلط کیا تھا تو اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے، دوبارہ کرے گا تو پھر انصاف ہو جائے گا. لیکن شاید ان میں کوئی یہ خوف تھا کہ جو پہلے والا نقصان تھا وہ irreparable لاس تھا، ناقابل تلافی نقصان تھا، وہ واپس نہیں آ سکا. ان کا باپ تو واپس نہیں آیا، بے شک اس نے 17-18 سال جیل کاٹ لی. تو انہوں نے پھر یہی سوچا کہ اب اس سے دوبارہ نقصان کروانے کی بجائے کیوں نہ اس کا ہی صفایا کر دیا جائے. اچھا، میرا ذاتی طور پہ اور ٹیم مجرم کون یہ سمجھتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو جیل کی سٹوری بتائی، وہاں پہ ہماری سزائے موت کے قیدی سے بات ہوئی. وہ ایک حساس ادارے کا ملازم تھا، اس نے ایک شخص کا قتل کیا، سزائے موت کا وہ انتظار کر رہا ہے، اور وہ لٹرلی رو پڑا. وہ لوگوں سے درخواست کر رہا تھا کہ خدارا اپنے غصے کو قابو رکھیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا آپ تھوڑی دیر کی انا کی تسکین کے لیے اپنی پوری نسل برباد کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے سب سے شرمندگی کا باعث وہ ہوتا ہے جب میری بوڑھی ماں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے اور روتی ہے. یہاں پہ اصل میں وسائل کی کمی کو بھی ہم جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. ہمارا سسٹم جو ماڈرن ممالک ہیں ان میں یہ ہے کہ جو سزا یافتہ ہیں ان کو الگ رکھا جاتا ہے، انڈر ٹرائل جو ہیں وہ الگ رکھا جاتا ہے. ذاتی طور پہ ٹیم مجرم کون یہ سمجھتی ہے کہ جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں جن کو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ میں آج نہیں، کل نہیں، 1 مہینے بعد نکل جاؤں گا، وہ شاید جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپس کو جیل میں زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید باہر آ کے وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ہاں جی، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ہوتا ہے ایسے ہی، اکثر لوگ جیل میں جا کے پہلے سے زیادہ خطرناک، پہلے سے زیادہ آرگنائز ہو جاتے ہیں، کرمنلی آرگنائز ہو جاتے ہیں نا. یعنی بہت ساری جو کمیاں ہوتی ہیں ان کے اس جو کرائم کو کمٹ کرنے میں، وہ ان کا حل نکال لیتے ہیں جیل میں جا کے.
تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. ویسے اس پہ لازمی جیل حکام کو یا جو بھی اس میں ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ جس نے پہلی دفعہ گناہ کیا تھا اس کو آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو گناہ کرتا ہی آیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, تو وہ نہ تو اس کو صحیح ہونے دے گا بلکہ اس کو اور اتنا ٹرینڈ کر دے گا, اتنا خطرناک بنا دے گا اس معاشرے کے لیے کہ اس کے لیے بھی پھر ممکن نہیں رہے گا کہ یہ اپنے آپ کو بچا پائے. مغفور بھائی, اس کیس میں ایک اور اسپیسیفک چیز ہے جو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 15 کی کال ایک راہ گیر کی طرف سے کی گئی. ہمارے ہاں پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کال کر کے پھنس گیا. اب یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس شہری نے اپنا فرض ادا کیا, اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ پولیس نے پھر اس کو, جس کو ہم کہتے ہیں خام خواہ میں تنگ نہیں کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے انسیڈنٹ ہوا, ہم جا کے اپنے طور پہ اس کو انویسٹیگیٹ. جو ایک فیک کالز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے 15 پہ, پولیس کا وقت برباد کرنے کے لیے, پولیس کے ریسورسز کو برباد کرنے کے لیے کال ہوتی ہے, وہ پولیس کی اٹینشن سیک کرتے ہیں لوگ اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹلی فیک تھی. اس پہ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ایک تو یہ غلط پرسیپشن ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بعد میں پرابلم میں آئیں گے. پولیس, اب دیکھیں اس کیس میں یہ مرڈر کیس تھا, مرڈر سے بڑا تو کوئی کیس نہیں ہے پی پی سی میں. اس کیس میں آپ بلیو کریں کہ میں نے اس کالر کی شکل بھی نہیں دیکھی, نہ میں نے نہ میری ٹیم نے. وجہ کیا تھی کہ جو اس سے ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا. اب جب تک وہ نہ ملتا پھر تو ہم ظاہر ہے ہم نے اس سے ہی لیڈ لینی تھی نا. تو ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی ہم کالر کو اس لیے کالز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پورا وقوع سمجھا دے, جو انفارمیشن ہمیں چاہیے اس کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے وہ ہمیں مل جائے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کسی کو تنگ کر کے. اور لوگ یہ اس میں مطلب کہ بے مطلب سا غصہ کرتے ہیں, جیسے ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم کچھ بتائیں گے تو ہمیں کوئی بل نہ آ جائے. مطلب آپ ایک اتنے بڑے کام کے لیے یا تو آپ اس میں انٹرفیئر ہی نہ کریں کہ میرا کام ہی نہیں ہے اور خود ہی کو کر لے گا. جب آپ نے کر لیا, آپ نے ایک نیکی کا کام کیا, اس کا آغاز کر لیا, تو اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے نا. کہ آپ کی دی ہوئی تھوڑی سی انفارمیشن سے ایک جو ایک مطلب غلط آدمی ہے, چور ڈاکو اشتہاری قاتل ہے, پولیس اس تک پہنچ جائے گی. تو اس میں میرا تو یہی میسج ہے, گزارش ہے لوگوں سے کہ ہر بندہ جس کو جو بھی کہیں پہ بھی کوئی کرائم ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ لازمی پولیس کو اس کی انفارمیشن بھی دے اور اس میں جتنی ہیلپ کر سکتا ہے وہ کرے. اب ایک اور بہت بڑا آپ نے بات کی ہے, اس کے ریلیونٹ ایک اور میں بات کرتا چلوں. ہمیں بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں اس کو کلو کو ٹریس کرنے کے لیے یا کوئی لیڈ لینے کے لیے ہمیں کیمراز کی مدد لینی پڑتی ہے. اور اتنی مایوسی ہوتی ہے, آپ بلیو کریں, بڑے اچھے قسم کے لوگ, پڑھے لکھے شریف لوگ, وہ اتنا برا بیہیو کرتے ہیں کہ وہ اول تو انکار کر دیں گے جی ہمارا کیمرہ تو چلتا ہی نہیں, حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. پھر اگر بہت ان کی منت ترلا کر بھی لیں تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بندہ ہی گھر نہیں ہے جو ہے. یعنی ان کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے جیسے کسی بندے کی مدد کے سلسلے میں یہ پولیس والی آئے ہیں, انہوں نے اپنا کوئی نہیں اس میں سے کوئی کام نکالنا یہ کیمرہ دیکھ کے. پھر بھی ان کا بڑا مطلب ایسے لیتھارجک سا اور نان کوآپریٹیو سا بیہیویئر ہوتا ہے. اس میں آپ کے توسط سے ان سے گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرمائیں, آپ کا جو 2-4 منٹ کا قیمتی ٹائم ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے, ہم اس سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. تو وہ مہربانی فرمایا کریں, تعاون کیا کریں پولیس کے ساتھ. ناظرین اکرام, SHO تھانہ پیپلز کالونی انسپیکٹر رانا مغفور احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے پولیس کو جو ابتدائی طور پر ایک پولیس بند گلی میں ہے, ایک بلائنڈ جو ہے وہ وقوع ہوتا ہے. ان کو پہلے تو جو قتل ہونے والا شخص ہے اس کی شناخت میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر پولیس, اب یہ پولیس کی یہاں پہ ناظرین کرام پیشہ ورانہ مہارت کا یہ ثبوت ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بظاہر ایک بلائنڈ مرڈر کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کرتے ہیں بلکہ ملزمان کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے. یہاں پہ SHO تھانہ پیپلز کالونی نے لوگوں سے بھی یہ درخواست کی ہے, ان کو اس بات پہ جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے پاس کسی طرح کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو بطور پاکستانی شہری, ایک اچھا شہری ہونے کے, آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ اسی طرح پولیس جو ہے وہ جرائم کا سراغ لگاتی رہے اور جو مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا مل سکے. ناظرین, فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں عید خان نامی شخص کو قتل کیا جاتا ہے, جس کی CCTV فوٹیج بعد ازاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. اس میں دیکھا گیا کہ کیسے ایک شخص کو پہلے فائر کر کے زخمی کیا گیا, اس کے بعد وہ شخص لگاتار اپنی جان بچانے کے لیے ایک گاڑی کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا رہا. قاتل اور مقتول میں آنکھ مچولی کا کھیل رہا, اور پھر کچھ وقت کے بعد جو ہے مقتول بھاگ کر سڑک کراس کرنے کی, اپنی جان بچانے کی اس نے بھرپور کوشش کی, لیکن شاید وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. میرے پاس اس وقت جو ہے میرے ساتھ موقع کے گواہ موجود ہیں
उनसे जानते हैं कि कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या देखा इन्होंने और कितनी देर तक ये मौत का खेल जो है वो जारी रहा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, नाम दस्सिओ अपना। वालेकुम अस्सलाम, फैज़ुल हसन मेरा नाम है। फैज़ साहब दस्सिओ कि की उस दिन वाक़या होया, की तुसीं वेखिਆ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੌੜਿਆ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨਬ ਰੋਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਲਝਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਵਾਫ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਤਲ, ਕਦੀ ਇਹ ਮਕਤੂਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਨਾ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। और पुलिस ने तो खैर पुलिस ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤੂਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਬਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ कि मौके पे इन्होंने हर चीज़ हैंडल की थी उन्होंने। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौके के एक और गवाह भी मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा मेरे करीब आएँ। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम दस्सिओ जी। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी। इकबाल साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤਗੋਦੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਿੰਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 16-17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਰ ਉਜਾੜਨਗੀਆਂ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੂਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ, ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਹਤਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੋਦੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, 1-2 ਵਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ? ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, क्यों नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, मौके के गवाह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने तफसील से बताया कि कैसे ईद खान को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल जो है उसने कोशिश की अपनी जान बचाने की, दुहाइयाँ देता रहा, कातिलों से कहता रहा कि खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, लेकिन शायद उनके सर पे भी खून सवार था, और खून उसी वक्त सवार होता है जब अदम बर्दाश्त जो है वो एक लेवल से ऊपर चली जाती है, जब इंसान का नुक्ता बर्दाश्त जवाब दे जाता है और फिर उसके खून पे सर पे जो है वो खून सवार हो जाता है, तो फिर ऐसे
सानहात रूनमा होते हैं। यहाँ दोनों गवाहों का जो कि इलाका मकीन भी हैं, उनका ये कहना था कि अगर बात सुलह जोई की तरफ जाती, अगर बैठ के बात की जाती, कुछ बुज़ुर्ग या सियाने जिनको हम कहते हैं सादा ज़ुबान में, वो बैठ के इन मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम की तरफ लेके जाते तो शायद ये बड़ा सानहा रूनमा ना होता। ये शख्स जो अभी कत्ल हुआ 2007 में एक शख्स की जान ले चुका है और उसकी पादाश में 17 साल तक जेल की दीवारों के पीछे रहा। जेल में 17 साल गुजारने के बाद वापस आया तो शायद इसका फिर टॉलरेंस लेवल जवाब दे गया। इसने फिर जो अभी कातिल पार्टी है उनके लोगों को प्रोब करना शुरू किया, उनको तैश दिलाना शुरू किया, जिसके जवाब में फिर इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई जिससे इसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के हदूद में एक शख्स कत्ल होता है। पुलिस हरकत में आती है और 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या वाक़या था ये, कौन कत्ल हुआ, क्यों कत्ल किया गया, कातिल कौन था, कैसे अरेस्ट हुआ, टीम मुजरिम कौन, इन सवालात का जवाब लेने के लिए थाना पीपल्स कॉलोनी में मौजूद है सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हैं और इन्हीं की सरबराही में टीमों ने जो है वो लम्हा बलम्हा इस केस को डील किया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई बताइएगा कि ये क्या वाक़या था, कैसे पुलिस को इत्तला मिलती है और फिर कैसे पुलिस ने इसको जो है वो आगे बढ़ाया, कैसे मुल्ज़िमान तक पहुँचे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 और 4 जो जुलाई है इसकी दरमियानी रात रेस्क्यू 15 पे कॉल मसूल होती है। एक नामलूम मुलज़म ने बज़रिया फ़ायर जो है ना, एक राहगीर जो है, जो मालूम ये होता था कि ये कोई मांगने वाला है, पैकेट टाइप है, तो उसको जो है ना वो मजरूब कर दिया है, जो बाद हॉस्पिटल जाते हुए जो है ना उसकी डेथ हो गई है। ऑल ऑफ सडन हम इसकी इतला पा के मौके पे पहुँचे हैं। वहाँ पे मौजूद जो CCTV फुटेज है उसकी मदद से जो है ना हमने चेक किया है कि ये बंदे कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये डेड बॉडी भी नामलूम थी। इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया है तो हमें पता चल गया कि इसका नाम ईद खान और वल्द अहमद अली था। और जैसे ही इसके वर्सा हमारे पास आए हैं तो उनसे जब हमने पता जो ये किया तो पता चला है कि ये सज़ाए मौत में से जो है ना वो 17 साल सज़ा काट के 2024 में रिहा हो गया है और इसने किसी बंदे का मर्डर किया था। तो जब हमने, क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट हमारे पास आ गया कि जिनका ऑलरेडी मर्डर किया है उनके साथ इनकी कोई दुश्मनी चल रही है, तो जब हमने उनको थोड़ा सा रीच किया है तो जो हमें क्राइम सीन पे जो जूती नज़र आई थी ना, जो बंदे ने पहनी हुई थी, वो जो जूता है उसके साथ मैच कर गया है। और जैसे ही हमने इसको कल्प्रिट को राउंड अप किया है तो इसने डिस्क्लोज़ कर दिया कि इसने चूँकि इसके वालिद को मर्डर किया था 17 साल पहले, इसलिए इसने जो है ना वो बदले के तौर पे। बताइएगा कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस को इत्तला मिलती है इस इंसिडेंट की, उस वक्त तक पुलिस तकरीबन एक बंद गली में थी, पता नहीं था, ब्लाइंड सारा केस था कि मारा किसने और मरा कौन है। ये सब फिर जब आप लोग वहाँ पहुँचे हैं, शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई होना शुरू हुई ये चीज़ें? जी, जैसे अगर तो कोई आम राहगीर है उसको एक आध फायर लगता तो बात को समझ आती थी। इसको ऑल ऑफ सडन 7 से 8 इंजरीज थी, तो यही बता रही थी कि ये मामला जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, यानी किसी किस्म का इसमें इश्तियाल पाया जाता है और ये अल्टीमेटली जो है ना वो ओल्ड एनिमिटी की तरफ ही जा रहा था। ये अली भाई वही CCTV फुटेज है जो बाद में अज़ाम बहुत वायरल होती है, जिसमें एक शख्स देखा जाता है कि उसको पहले फायर लगते हैं, फिर उसके बाद वो एक गाड़ी में वो राउंड अप होता है 2-3 दफ़ा, फिर उसके बावजूद भी जो है मुल्ज़िम जो है उसका पीछा करता है और फिर जाके सड़क क्रॉस करने तक वो क्या ये वही वाली फुटेज है? हाँ जी, ये वही फुटेज है। इस फुटेज के ज़रिए ही यानी ये मामला सारा वायरल हुआ और इसके बाद अल्टीमेटली सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो है ना मुद्दई उनकी शनाख्त हुई या जो डेड बॉडी है उसको वो आइडेंटिफाई हुई है। मुल्ज़िम को आपने फिर कैसे जो है वो अरेस्ट किया? क्या ये वक़ूआ करने के बाद, ये फायरिंग करने के बाद वो बिल्कुल मुतमईन था, उसके जहन में ये थी कि पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती, या फिर उसने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की? अपने तौर पे तो आपको पता है जब कोई बंदा ये काम कर जाता है तो वो हर तरीके से अपने आप को सेफ रखता है या जो है ना वो कोशिश करता है कि वो सामने ना आए या ट्रेस आउट ना हो। लेकिन चूँकि जुर्म निशान छोड़ता है और अल्लाह पाक ने ये एक सिस्टम बनाया हुआ है
کہ ہم نے نیک نیتی سے چلنا ہے تو کوئی نہ کوئی کرائم سین سے کلو جو چل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہماری مدد کی ہے. کیا یہ کرنے کے بعد یہ اپنے گھر پہ موجود تھا؟ پولیس کی جو آپ کی ریڈنگ پارٹی ہے اس نے اس کو گھر سے اریسٹ کیا ہے یا کہیں یہ رائٹ لیفٹ ہوا تھا؟ نہیں, یہ کم و بیش ہم جو ہے نا 3-3.5 گھنٹے اس کے محلے میں, اس کے گھر, اس کے ویئر اباؤٹس جہاں پہ یہ پایا جا سکتا ہے, جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, وہاں پہ گئے ہیں. تو پھر یہ پتہ چلا کہ کسی دوست کے ہاں یہ چھپا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا شانا جو ہے نا وہ کھا رہا ہے. تو وہاں سے ہم نے اس کو راؤنڈ اپ. علی بھائی ظاہر ہے اب آپ اس سے تفتیش کر رہے ہوں گے, بہت ساری دیگر چیزیں بھی باہر آئیں گی. کیا اس نے بیسیکلی جو موٹیو ہوتا ہے, کیونکہ قتل ایسا جرم ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہ کوئی چھوٹا کرائم نہیں ہے, بہت بڑا کرائم ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے وجہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے. کیا اس نے بتایا کیا ہے کہ کیوں اس نے یہ کیا, اور کیا پلانڈ تھا یا پھر اس نے یکدم جو ہے اس پہ اٹیک کیا اور اس کو مارا؟ یہ اس کی انیشیل سٹیٹمنٹ تو یہی ہے کہ جیل سے رہا ہو کے اس نے دوبارہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ برف کا کام کرتے ہیں, وہ اس کے والد سے بھی اسی ضمن میں کوئی پیسے وغیرہ لے لیتا تھا یا چھین لیتا تھا. ابھی دوبارہ چونکہ وہ سزا کاٹ کے آ گیا تھا, اس نے سمجھا میں فری ہو گیا ہوں, اور دوبارہ اس کے بچے یہ جو کلپریٹ ہے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا, اور وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا اور ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں. اچھا, اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے میں اس کو سم اپ ایسے کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے اس نے 2007 میں ایک شخص کو قتل کیا اور پھر وہ جیل چلا گیا. اس جرم کی پاداش میں وہ 2024 میں جیل سے رہا ہو کر جب واپس آیا تو پھر جو مقتول تھا اسی پارٹی کو دوبارہ اس نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا, ان کو دھمکی دیتا رہا مبینہ طور پہ, یا جیسے آپ کہیں کہ ان کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا. تو کیا اس کے ریبٹل میں, اس کے ریئیکشن میں جو ہے جو مقتول کے ورثاء تھے 2007 کے, انہوں نے اس کو قتل کیا ہے؟ ہاں جی, ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو جو سزا ہے نا, چونکہ ان کا والد مرڈر ہوا تھا تو اس کو بھی ایسے ہی سزا ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ عدالتوں سے یا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں سے وہ تھرو وہ جو ہے نا وہ بیل آؤٹ ہو کے آ گیا, تو اس لیے یہ اشتعال پایا جاتا تھا جو نیچرل ہے تقریباً, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا نقصان ہوا اور مرڈر ہو گیا. یہ اس جرم میں علی بھائی اکیلا تھا یا اس کا کسی نے اس کی معاونت کی, اور جو مرڈر ویپن ہے وہ پولیس نے کیا ریکور کر لیا ہے یا ابھی یہ چیزیں باقی ہیں؟ ہاں جی, یہ کیونکہ تفتیشی مراحل ہیں, الحمدللہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی جیسے جیسے یہ تفتیش جاری ہوگی اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. علی بھائی, ایک جنرل سی چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل کے واقعات جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. کیا یہ عدم برداشت ہے, اس کو ہم کہیں گے؟ کیا ہم اس کو کہیں گے کہ تعلیم کی کمی ہے, جہالت اس میں زیادہ بڑا فیکٹر ہے, یا پھر ایسا ہے کہ ہمارے جو نظام انصاف ہے, نظام عدل ہے, اس پر سے لوگوں کا جو ہے وہ بلیو کم ہوتا جا رہا ہے, جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو اس طرح کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں جو عدم برداشت ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ ودا جیسے جیسے چیزیں جو ہے فاسٹ ہو رہی ہیں, جیسے جیسے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت بنا ہوا ہے, ویسے ویسے اس میں تھوڑا سا نا وہ یعنی جدت آ گئی ہے, اور ایسے ہی جو ہے نا اشتعال زیادہ پایا جا رہا ہے, اور بندوں میں صبر و تحمل والا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہے. اگر ہم سب مل کے اس کو دوبارہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو اپنائیں, یعنی صبر و تحمل کو اپنائیں, تو معاملہ جو ہے نا وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا پڑے گا, اور بندہ جو ہے نا اپنے جائز مطالبہ جو ہے وہ منوا سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا بہت ساری ایسی کمپینز ہیں جو چلائی جاتی ہیں جس میں خاص طور پہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کسی پرابلم میں ہیں, تو آپ پولیس سے کانٹیکٹ کیجئے, قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے آپ پولیس سے رجوع کیجیے. ایون جو جس طرح کے ڈومیسٹک جو ایشوز ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں, اس میں بھی اب تو پولیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ معاملات کو کاؤنسلنگ کے ذریعے بٹھا کے حل کر لیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس سے بر وقت کانٹیکٹ کیا جائے کسی بھی پرابلم کی صورت میں, کسی مسئلے کی صورت میں, تو معاملات جو ہیں وہ جرم تک پہنچنے سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی, اس میں شعور والا معاملہ بھی ہے کہ جیسے جیسے بندہ کو پڑھا لکھا ہوگا. یہ ابھی جو بندہ ہے یہ 425 گاہ پہ تانلیاں والا کراچی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ایز کمپیئر ٹو سٹی ایریا, جو دیہاتی ایریا ہے اس میں لڑائی جھگڑے والے معاملات تھوڑے سے زیادہ نظر آتے ہیں, یا یہ کہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. تو
اگر ہم یہ تعلیم اور ایسے معاملات کو عام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان معاملات میں گریجولی کمی آئے گی انشاءاللہ. کیا پیغام کیا دیتے ہیں لوگوں کو، فیصل آباد کے شہریوں کو کیا کہتے ہیں کہ شہری، عام شہری اور پولیس مل کر کس طرح سے جو ہے وہ جرائم میں کمی لا سکتے ہیں؟ کیا ایسا فیل ہے جس کو کرنے سے ایک تو اداروں پہ عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ ری بلڈ ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس شہر کو ہم ایک پرامن شہر بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کی بات بڑی مزے کی ہے، چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ بھی انہی میں سے ہیں. ابھی یہ معاملہ رپورٹ ہوا 24 آورس کے اندر ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا. تو اگر عوام جو ہے قانون کو ہاتھ لینے کی بجائے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے تو پولیس میں جو ہے پہلے نظام میں اور جو ابھی جو سسٹم چل رہا ہے وہ آئی جی پی صاحب پنجاب جو ہیں ان کی ہدایات کی روشنی میں آر پی او صاحب فیصل آباد، سی پی او صاحب فیصل آباد وہ سارے انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں جس سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ عوام کا اور فوری جو ہے نا عوام کو انصاف مل سکے. ناظرین کرام، سب انسپکٹر محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے ایک شخص فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں قتل کیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس حرکت میں آتی ہے اور ملزمان کو اریسٹ کر لیتی ہے. معاملہ یہاں پہ پھر عدم برداشت کا ہے. چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، پروجیکٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ شاید اعتبار اٹھ گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پولیس عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کے لیے موجود ہے. اگر آپ اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی پولیس کے ساتھ شیئر کریں گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پولیس آپ کی مدد نہ کرے. معاملہ صرف اتنا ہے کہ پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے. پولیس آپ کی حفاظت کی ضامن ہے. پولیس آپ کے لیے موجود ہے، اور اگر آپ پولیس کو اپنا مسئلہ بتائیں گے تو نوبت پھر بڑے کرائمز تک نہیں جائے. ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے ایک اندھے قتل کا سراغ لگایا. ملزمان زیر حراست ہیں اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا بھی ملے گی. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.